أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق: ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. صلوات بآواز بلند. درود اس انداز سے پڑھیے کہ پڑھنے کو طبیعت چاہے. توجہ ہے، بات شروع کی جائے. سورہ بقرہ سے ایک مختصر سی آیت تلاوت کی ہے میں نے. ذات واجب نے، خدائے مطلق نے، معبود لم یزل نے تحدید آمیز لہجے میں ظالمین کی نشاندہی فرمائی ہے. جی فرمایا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. فرمایا جو شخص بھی اللہ کی حدوں سے گزرے گا، مجھے نہیں معلوم کہ کون کس نیت سے یہاں بیٹھا ہے. جسے علی سوچنے کی عادت نہیں، ماننے کی عادت ہے. اللہ کی حدود سے تجاوز کریں گے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہی لوگ تو ظالم ہیں. بگئی شاہ صاحب یہ نہیں کہا اللہ نے کہ جو اللہ کی بنائی ہوئی حدوں سے گزرے. نہیں، میں یتعدی حدود اللہ، جو اللہ کی حدود سے، بنائی ہوئی حدود سے نہیں، اللہ کی حدود سے تجاوز کریں گے. سوچنا تمہارا کام نہیں، صرف سنو اور جہاں تک ہو سکے مانو. اسی میں بچت ہے. ہاں، کیونکہ سوچنا راس نہیں آتا کسی کو بھی. ایک اور آیت پڑھتا ہوں، سورہ نساء ہے. فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ. فرمایا جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور اللہ کی حدود سے تجاوز کیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں اس کا ٹھکانہ ہے اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب. اب ایک جمیل شاہ جی اشارہ ہے تمہارے مجمع کے لیے، اگر کوئی صاحب اشارت سمجھ سکے. پہلے اللہ کو گنا، پھر رسول کو، پھر حدود کو. جو آنکھ رکھتا ہے تلاش کرو قرآن میں، خدا و رسول کے بعد تیسرے نمبر پہ ذکر کس کا ہوتا ہے؟
जीते रहो, जिंदा रहो, सलामत रहो, खुश रहो, आबाद रहो, जियो जब तक तुम्हारा दिल चाहे। किसका जिक्र होता है खुदा रसूल के बाद? आदम का, नूह का, इब्राहिम का, मूसा का, ईसा का। मैंने इसलिए उलुल अज़्म गिने हैं। आम लोगों के शाह साहब मैंने नाम ही नहीं लिए, आम नबियों का भी जिक्र नहीं किया। बड़ा मकाम है आदम का। जागना दिन है, मैंने कल भी कहा था, और जो साहिबान आज तशरीफ लाए हैं कल नहीं थे, इस दफा आपकी ज़ियाफत ईमानी के लिए और मुक़स्सिरीन की बीमारी और सेहत की शिफायाबी का पक्का सामान मैं करके आया हूं। अंबार किताबों का साथ है, कुछ रोजाना मजलिस में भी आती हैं। जिसको जो पूछना है खड़ा हो जाए, हक है, महफिल में पूछे। मेरे जाने के बाद जो भौंकेगा वो भौंक का असर मेरी सेहत पे नहीं, उसकी ईमान की खराबी की दलील होगा। हाँ, जी हाँ हुजूर, हाँ मेरी तरफ देखें। बिस्मिल्लाह हुजूर। मैं सवाल जवाब के लिए मैं इधर बैठा हूं। मैं ऐलान कर दिया है, जिसको जो चाहिए मैदान में हवाला देखे, मैदान में आयत पूछे, मैदान में तफसीर देखे, मैदान में हदीस देखे, क्योंकि रसूल ने अली हमें हुजरे में नहीं दिया, मैदान में दिया है। मैं कह रहा था आदम का नाम आता है खुदा रसूल के बाद, वही आदम नहीं कि जिसकी खिलाफत का ऐलान हुआ। और बुगे शाह जी, फरिश्तों ने खुदा से बहस की, नहीं की? बाहर वालों तुम बताओ, नहीं की? अताजालो फीहा मैं युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। उसे बनाता है जो जमीन में फसाद करे, खूनरेजियां करे। हम जो तेरी तस्बीह के लिए मौजूद हैं, हमें बना। यानी आदम को खलीफा बर्दाश्त नहीं करते फरिश्ते, कहते हमें बना। किताब सामने पड़ी है, किताब का नाम है बिशारतुल मुस्तफा। आजकल के किसी मुल्ला की नहीं, 850 साल पहले अल्लामा तबरी की लिखी हुई किताब बिशारतुल मुस्तफा में हदीस है। तेरा रसूल कह रहा है कि जब मैं आसमान पे शबे मेराज गया, मा मररतु बिमलाइल आला मिनल मलाइकति इल्ला हन्नऊनी वक़ा या रसूल अल्लाह कद ज़हरत सरूर फिल मलाइकत इंद इस्तिखलाफिल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला लका इब्न अम्मका। फरमाया जिस फरिश्ते की जमात से गुजरा, फरिश्तों की जमात ने मुझे कहा या रसूलल्लाह मुबारक, या रसूलल्लाह मुबारक, या रसूलल्लाह मुबारक। जब से अल्लाह ने अली की खिलाफत का ऐलान किया है, फरिश्तों में खुशी की लहरें ही लहरें। अल्लाह आदम की खिलाफत बर्दाश्त नहीं और अली की खिलाफत पर
فرشتوں میں عید. گھبرا تو نہیں رہے ہو؟ ہاں، ظاہر علی کی اعلان ولایت پہ وہی خوش ہوتا ہے جسے خوش ہونے کا حق ہوتا ہے. العظمت. بسم اللہ حضور. کیا نوح کا نام آتا ہے خدا اور رسول کے بعد؟ قرآن سے پوچھتے ہیں. بڑا مقام ہے نوح کا. سورہ بنی اسرائیل کو پڑھنا. انہو کان عبدا شکورا. اللہ کہتا ہے کہ نوح میرا شکر گزار بندہ ہے. عبدا شکورا، شکورا شکر کرنے والا. اب مجھے نہیں پتا کہ میں جنگل میں ہوں یا آبادی میں، اپنوں سے خطاب ہے یا پرایوں سے، علی کو سوچنے والوں سے یا ماننے والوں سے، کون کس نیت سے بیٹھا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے نوح شکر کرنے والا ہے. اور جب علی اور اس کے خاندان کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. تم نے یہ جو روٹیاں دی ہیں میں اللہ تمہارا شکر گزار. جو پیچھے احباب بیٹھے وہ ناراض تو نہیں ہے مجھ سے؟ ناراض ہو؟ ہاں، اسی طرح کبھی کبھی ہاتھ اٹھا دیا کرو تاکہ پتہ چلے کہ رویش ادراک میں آپ بھی میرے ہم سفر. تو کچھ سمجھ میں آئی بات؟ بزرگوں، بھائی اور عزیزوں، نوح وہ ہے جو اس کا شکریہ کرے، علی وہ ہے جس کا وہ شکریہ. اللہ اکبر. جی جی، جو خلاق ہے علی کا وہ تو شاکر ہے علی کا. جمیل جی یہ بھی میں نے ڈنڈی ماری ہے، ورنہ جن لوگوں کو میرے گزرے ہوئے عشرے یاد ہیں تفصیل سے بتا چکا ہوں میں کہ در حقیقت یہ شکریہ علی کا شکریہ نہیں، یہ بطول کا شکریہ نہیں، یہ حسن و حسین کا شکریہ نہیں. شکریہ کس کا ہے؟ جو روٹیاں دروازے تک پہنچاتی تھی. اللہ اکبر. پڑھو پڑھو تفسیریں، لینے نہیں جانا، یہ بغل میں پڑھیے ساتھ. دروازے پہ آتے فضا، اب سامنے جبریل ہے یا میکائیل ہے یا اسرافیل ہے، جو بھی فرشتہ ہے، روٹیاں لے کے کہتے قد شکرت لکم، شکر گزار ہوں میں تمہارا کہ تم نے روٹیاں دی. قرآن ہے، آیتیں میں نے نہیں بنائی نہ میرے مشورے سے آئیں. تو فضا یہی کہتی تھی انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یہ سارا وجہ اللہ کا صدقہ تھا، نہ تیرے شکریہ کی ضرورت نہ تیری جزا کی ضرورت. بجائے اس کے خدا ہم ہوتا اور ناراض ہوتا اور آل محمد سے کہتا کہ سمجھا دو اپنی نوکرانیوں کو کیوں ڈانٹتی ہے میرے فرشتوں کو. جاتی ہوئی فضا سے کہہ رہا ہے اور بے نیازوں کی بے نیاز کنیز، میکائیل کا شکریہ تیرے معیار کا نہ صحیح، میں اللہ شکریہ ادا روٹیاں لے کے کہتے قد شکرت لکم، شکر گزار ہوں میں تمہارا کہ تم نے روٹیاں دی. قرآن ہے، آیتیں میں نے نہیں بنائی نہ میرے مشورے سے آئیں. تو فضا یہی کہتی تھی انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یہ سارا وجہ اللہ کا صدقہ تھا، نہ تیرے شکریہ کی ضرورت نہ تیری جزا کی ضرورت. بجائے اس کے خدا ہم ہوتا اور ناراض ہوتا اور آل محمد سے کہتا کہ سمجھا دو اپنی نوکرانیوں کو کیوں ڈانٹتی ہے میرے فرشتوں کو. جاتی ہوئی فضا سے کہہ رہا ہے اور بے نیازوں کی بے نیاز کنیز، میکائیل کا شکریہ تیرے معیار کا نہ صحیح، میں اللہ شکریہ ادا
अलज़मत जीते रहो। कहाँ शाकिर कहाँ मशकूर, ये भी नहीं आ सकता अल्लाह और रसूल के बाद। घबराहट तो नहीं रहे दोस्तों? इब्राहिम का नाम आता होगा खुदा और रसूल के बाद? नहीं, मेरी और आपकी नहीं से तो कोई फैसला ही नहीं होगा। हमारी क्या हकीकत है? कुरान से पूछते हैं। काबा बना चुका है इब्राहिम, पर सूरह हज को काबे की तकमील हो गई। आवाज कुदरत है, अज़्ज़िन फिन्नाओ से बिल हज यातू का रिजालन वाला कुल्ले ज़ामिर। यही खड़े खड़े अजान दे हज की। जागना जागना हलालियो मवालियो, अज़्ज़िन फिन्नाओ से बिल हज, हज की अजान दे। मुकेश साहब, कुरान की आयत ने बता दिया कि इब्राहिम मुअज़्ज़िन है हज का। और जिस शख्स ने लब्बैक कही थी इब्राहिम की पुकार पर, वही हज पे जाएगा। और जितनी मर्तबा कही थी। चलिए बताता चलूं, यह भी बशारतुल मुस्तफा ही की हदीस है जो सुनाने लगा हूं। अभी अल्लाह ने आदम को नहीं बनाया था जी, तब की बात है। अपने हबीब से बातें करते करते खुदा ने कहा कि ऐ मेरे हबीब, मुझे अली के शिया बड़े पसंद हैं, और अगर तू कहे तो मैं तुझे अली के शियों की आवाज सुनाऊं। हाय 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 हाय। ये तब की बात है, अभी आदम नहीं बना। मटके में मुंह नहीं है मेरा, लाउड स्पीकर पे मिंबर की बुलंदी पे बोल रहा हूं। अभी आदम नहीं बना, तब की बात। अल्लाह कह रहा है तुझे अली के शियों की आवाज सुनाऊं? या रसूलल्लाह सुनवा। आवाज दी अल्लाह ने, या शिय्यत आले मोहम्मदिन, ए आले मोहम्मद के शियों कहां हो? फ़इज़न निदाओ मिन जानिबिल अर्श, अर्श के चारों तरफ से करोड़ों आवाजें आई। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक अन्नल हम्द वन नेमत लक लब्बैक। ये लब्बैक अल्लाह को इतनी भाई, कहा कयामत तक जो भी मेरे घर हज पढ़ने आए इसी तरह बोले जिस तरह अली वाले बोले। घबरा तो नहीं गए हो? ये जो तलबिया आज तक पढ़ा जा रहा है हज में, यार से शियाओं ने अली की पुकार है जो समात तौहीद को इतनी भाई कि कयामत तक हज का शियार और तलबिया इसी आवाज को करार दिया। बहरहाल ये तो जुमला मुतरजा था जो तुम्हारी ज़ियाफत ईमानी के लिए। तो इब्राहिम मुअज़्ज़िन है, अज़्ज़िन फिन्नाओ से बिल हज, अजान दे हज की। सूरह बरात है, अज़ान मिनल्लाहि व रसूलिही इलन्नाओ से यौमल हज्जल अकबर। अल्लाह फरमा रहे हज अकबर वाले दिन लोगों को अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से एक अजान अता हुई। तफसीर अबू हमजा शुमाली पढ़ी है, तफसीर खुमी पढ़ी है, तफसीर अल बुरहान पढ़ी है, और तफासिर बुगैशा साहब की कोठी पे पढ़ी है। मिंबर कूफा से, मस्जिद आजम से खतीब मिंबर सलूनी कह रहा है, अय्युहन्नास अना वल्लाहि ज़ालिकल अज़ान। हज अकबर वाले दिन लोगों को जो अजान अता हुई वो अजान मैं अली हूं। बाहर वालों ने अलग से नारा लगाया, तुम पीछे रह गए। अभी तुम्हारी समझ में नहीं आई। कुरान की दोनों आयतें शाजी मैंने पढ़ी, इब्राहिम मुअज़्ज़िन, अली अज़ान। अल्लाह
ابراہیم مؤذن، علی مؤذن بڑا ہوتا ہے یا اذان؟ بھئی میں ہوں تھوڑا پڑھا ہوا، میری مدد کر دینا۔ اللہ آیت شاہ جی کیا کر رہی ہے؟ اذان من اللہ، اللہ کی اذان۔ ورسول ہی، اور اس کے رسول کی اذان۔ علی کہتے ہیں انا ذالک الاذان، وہ اذان میں ہوں جو رسول کی ہے، وہ اذان میں ہوں جو اللہ کی ہے۔ محمد کی اذان میں علی آ جائے تو اس کی رسالت کو کچھ نہیں ہوتا، تیری نماز میں نہ آئے۔ بسم اللہ حضور۔ مولا آپ کو خوش رکھے، میری صحت بڑھتی ہے نعرے سے۔ کہو تو چھوڑ دوں اب۔ ابراہیم بھی نہیں آ سکا، اذان اور مؤذن کا فرق۔ آدم نہیں آ سکتا تھا کہ آدم کی خلافت فرشتوں کو پسند ہی نہیں، اور علی کی خلافت پہ عید ہو رہی ہے، فرشتوں میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں فخر سے۔ بلکہ یہ بھی حدیث ہے، یہی دکھا سکتا ہوں، دور نہیں، ان کتابوں میں موجود ہے کتاب۔ تیرا رسول کہتا ہے ان آدم یفتخر بابنہ شیز فی یوم القیامت وانا افتخر بعلی ابن ابی طالب۔ فرمایا قیامت کے دن آدم فخر کرے گا اپنے بیٹے شیز پر، اور میں فخر کروں گا علی ابن ابی طالب پر۔ صرف فرشتوں کا فخر ہی نہیں، علی اپنے رسول کا بھی فخر۔ نوح نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ شاکر، علی مشکور۔ ابراہیم نہیں ہو سکتے، وہ مؤذن، علی اذان۔ پھر موسیٰ ہوگا نہیں؟ پھر میں وہی کہوں گا، میری اور آپ کی نہیں کو مانے گا کون بھلا؟ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ سورہ نمل، سورہ نمل لاؤ، قرآن لاؤ، ممبر پہ لاؤ، میدان میں فیصلہ کرو، یا جھوٹے کر دو یا جھوٹے ہو جاؤ۔ اللہ کے پوچھ رہا ہے، ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ عصا ہے، ذرا پھینکنا، پھینکا، اژدہا بن گیا، ذاہیہ صوبان مبین، پہاڑ جتنا اژدہا۔ ڈر پیدا ہوا موسیٰ کے دل میں، قرآن میں نے نہیں لکھا، آواز قدرت ہے، یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون۔ خوف کر رہا ہے، کہیں رسول بھی ڈرتے ہیں بھلا؟ نہیں، اب میں کیا کروں؟ کھولو وہ کھڑکی کہ میں تمہارے دماغ میں آ جاؤں۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب موسیٰ اپنے کمال کی آخری سیڑھی پہ کھڑا ہے، نبی بن چکا ہے، رسول بن چکا ہے، کلیم بن چکا ہے، کتاب ہے، اللہ سے گفتگو کر رہا ہے، طور پہ خوف کھا رہا ہے سانپ سے۔ اللہ کہہ رہا ہے لا یخاف لدی المرسلون، میرے قریب کھڑے ہو گئے، رسول نہیں ڈرتے۔ وہ 40 برس کا موسیٰ اپنی کمال نبوت پر اژدہا سے ڈر رہا ہے، اور 40 دن کا علی گہوارے میں چیر رہا ہے۔ علی کو ولی مانتے ہو؟ باہر والے، ادھر والے، پیچھے والے، ادھر والے، سب مانتے ہو ولی؟ قرآن کہتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ولی ہوتے ہی وہ ہیں جنہیں خوف گھیرے، نہ حزن پکڑے۔
یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی نہیں ہو سکتا، پھر کون ہوگا؟ عیسیٰ؟ العظمت للہ، العظمت للہ، بڑا مقام ہے عیسیٰ کا، بڑا صاحب کمال ہے عیسیٰ۔ مگر اعظم سے بڑا کمال کیا ہو بندہ اور کچھ بندے خدا کہیں۔ کہا ہے نا عیسیٰ کو خدا، سورہ اعراف پڑھ، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ پوچھ رہا ہے عیسیٰ سے، تو نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے خدا مانو، پھر میری مجال کیف اقول ما لیس لی بحق، میں وہ بات کیسے کروں جو میرا حق ہی نہیں، جو میرا حق نہیں بنتا، وہ میں کہوں تو کہوں کیسے؟ انہوں نے خود کہا ہے انکا ان تعذبہم فانہم عبادک، اب اگر تو انہیں عذاب دے تو بندے ہیں تیرے، تیری مرضی، کون پوچھے گا تجھ سے؟ وَإِن تَغْفِرْهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ، اور اگر انہیں تو معاف کر دے تو تجھے معاف کرنے کی قدرت ہے۔ تو یہ مقام اور معیار ہے عیسیٰ کا کہ جو عیسیٰ کو خدا کہتے ہیں، کہتے ہیں عذاب دے تیری مرضی، معاف کر دے تیری مرضی، اور جو علی کو خدا کہتے ہیں، علی کہتے ہیں کمبر آگ جلا، نہیں اللہ جانے کس کے سر سے گزر جائے گا، کس کے صحن دل پہ اترے گا۔ جب میں نے تحقیق کی اور اسی بات پہ تو وہ نصیری کم وقت پکا ہوا تھا۔ ہاں جب علی نے کہا نا آگ جلا، پوچھا کیوں؟ کہا تجھے جلاؤں گا، تو نے مجھے خدا کہا ہے۔ کہنے لگا پہلے شک تھا اب یقین ہو گیا ہے، کیوں؟ معاذ اللہ، یہ اس کا عقیدہ ہے، میرا نہیں۔ قال الذی اخوک الذی ارسلتہ لا يعذب بالنار الا رب النار، کہا تو نے اپنے جس بھائی کو رسول بنا کے بھیجا ہے، میرے رسول کا کہنے لگا، اس کی یہ حدیث ہے کہ آگ کا عذاب سوائے خدا کے کوئی نہیں دے سکتا۔ اب جو تو مجھے آگ میں جلا رہا ہے تو مجھے یقین ہو گیا، حالانکہ یہ اس کی جہالت ہے، کم بختی ہے، حماقت ہے۔ علی کا معیار ہی یہی ہے، خدا نے بھی دنیا میں کسی کو نہیں جلایا، قیامت کو جلائے گا۔ تو عیسیٰ اور علی میں کوئی فرق سمجھ میں آیا؟ عیسیٰ سزا اس لیے نہیں دے سکتا تھا کہ آگ میں جلانا اللہ کا اختیار ہے، اور اللہ کہنے والے کی سزا آگ ہے۔ علی نے دنیا میں دے کر بتا دیا کہ مجھے مجبور سمجھنے والے جاہل ہو، خدا کے جو اختیار قیامت کو کام آئیں گے میں دنیا میں کام میں لا سکتا ہوں۔ نہیں نہ میں اس چیز کی، میں اس سرحد کو کراس کرنا ہی نہیں چاہتا جہاں میرے مولا نے مجھے کھڑا کر دیا۔ کیوں؟ ہاں تو بس پھر وہیں کھڑے ہو جائیے جہاں علی نے روکا ہے۔ ہاں کیونکہ میرے مولا نے یہی کہا ہے کہ لَا تَسُمُّونَ إِلَوْهًا ثُمَّ قُولُوا فِي فَضْلِنَا مَا شِئْتُمْ، کہ ہمیں اللہ نہ کہنا، اس کے بعد ذرا کہہ کے تو دکھاؤ۔ اور کمال ہی حضور یہی ہے میرے مولا کا۔ ہاں بے شک تو آپ کے پاس یہ کیا معیار ہے؟
ہاں یہ آؤ میرے عزیز، ادھر منبر کے پاس آؤ، میں دکھاؤں، ادھر چلے آؤ. مجھے پہلی دفعہ اتفاق ہوا ہے کہ میں آغا صاحب کی مجلس سن رہا ہوں، اور یہ میرا حوصلہ اور جرت ہے کہ میں نے ان سے سوال کیا. بہت اچھی بات، مجھے خوشی ہوئی، اللہ کرے پوچھنے کے حوصلے پیدا ہوں. چشمہ مجھے دینا، آپ صلوات پڑھیں، میں حوالہ نکال لوں. تفصیلی حوالوں کے لیے بگی شاہ صاحب کی کوٹھی پہ آنا، انبار کتابوں کا میں ساتھ لایا ہوں. اتفاقاً اس وقت ایک فارسی کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے اور ایک اردو کی. یہ فارسی میں یہ فقہ کامل ہے، نام آپ لوگ پڑھ رہے ہوں گے، یہ میں کیمرے کے سامنے بھی کر رہا ہوں. یہ مجلسی اول کی کتاب ہے، علامہ باقر مجلسی کے والد محمد تقی مجلسی. اور محمد تقی مجلسی وہ عالم ربانی ہے جس کے بارے میں تمام علماء رجال نے لکھا ہے کہ جب ان کا آخری وقت قریب تھا تو رسول اپنے 12 نائبوں سمیت تشریف لائے. اور ان کے لفظ یہ ہیں کہ انہوں نے رسول کے قدم چھو کے کہا لما جئتمونا وانا کلبکم، آپ میرے ہاں تشریف لائے، میں تو کتا ہوں آپ کے دروازے کا. رسول نے کہا صرف ہم نہیں آئے، بطول بھی آ رہی ہے. اب اس سے پتا کریں کہ اس عالم ربانی کا مقام کیا ہوگا. یہ تشہد کے باب میں لکھ رہے ہیں کہ سنت است کہ برام بیفزاید، سنت ہے کہ تشہد میں علی اور اس کے 11 بیٹوں کی گواہی دی جائے. اور اتنا تو میرا عزیز بھی سمجھتا ہے اور آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ سنت اسے کہتے ہیں جو کام نبی نے کیا ہو یا 12 میں سے کسی امام نے کیا ہو. تو میرے عزیز ہمارا دماغ خراب نہیں کہ ہمیں نبی یا ائمہ کی سنت نہ ملے اور ہم وہ کام کریں. رہ گیا یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ غضنفر نے یہ بات شروع کی ہے، بزرگ گواہی دیں گے. تحفۃ العوام کل کی پیداوار ہے. پاکستان بننے سے پہلے جو بر صغیر میں تحفہ تھا، اس تحفے کا نام ہے تحفہ احمدیہ، سرکار ناصر الملت کا. یہ میرے ہاتھ میں تحفہ احمدیہ ہے، یہ تحفہ احمدیہ پڑھا جا رہا ہے نام، کیمرے کے سامنے میں نے کر دیا. تحفہ احمدیہ انہوں نے نماز کے باب میں، ناصر الملت وہ عالم ربانی ہے جب تک یہ زندہ رہے ہیں. عراق کے مجتہدین فتویٰ نہیں دیتے تھے کہ ناصر الملت سے پوچھو. تو ناصر الملت کا یہ تحفہ رائج تھا بر صغیر میں جب پورا ہندوستان ہوتا تھا. تو انہوں نے تشہد کے باب میں جو تشہد لکھا ہے وہ وہی ہے جس میں علی کی بھی گواہی ہے اور اس کے 11 بیٹوں کی بھی گواہی ہے. ہاں چونکہ دینی معاملات میں ہمارا اختیار کہاں، ہم سوئی کی نوک کا کروڑواں حصہ نہ آگے ہو سکتے ہیں نہ پیچھے. اور میری تو آج کی پوری مجلس اسی چیز کی حقیقت کے گرد گھوم رہی ہے. اللہ کہہ رہا ہے میرے حدود تجاوز نہ کرو.
جس کے لیے میں نے جو حد بنائی ہے اسی پہ کھڑے رہو. بس اب ہو گئی تسلی. نہیں، آپ میں سے بھی اگر کسی کو کوئی شک ہو، شام کو کوٹھی پہ آ جانا، جتنے حوالے آیتیں دکھا دوں گا، حدیثیں دکھا دوں گا، مجتہدین کے فتوے دکھا دوں گا. اور اگر بات مجتہدین پہ بھی آتی ہے، یہ میرے ہاتھ میں امالی شیخ صدوق ہے. شیخ صدوق وہ عالم ہیں جو مقصرین پر بھی حجت ہیں. یعنی اگر شاہ جی مجتہد کو ہی دیکھنا ہے تو پھر وہ مجتہد دیکھو جو مجتہد گر ہے، جن کی کتابیں پڑھ کے لوگ مجتہد بنتے ہیں، جن کی کتابیں پڑھ کے ہم لوگ علامہ کہلاتے ہیں. یہ وہ شخص ہے تمہارے مذہب کا تیسرا ستون، جن پر چھت کھڑی ہے مذہب کی. امالی جمع ہوتی ہے املا کی، یعنی انہوں نے املا کروائی ہے، بولتے رہے ہیں، لوگ لکھتے رہے ہیں. نماز کے بارے میں جب تشہد لکھوایا ہے انہوں نے تو پتہ ہے کیا جملہ لکھوایا؟ یجزی فی التشہد شہادتان فما زاد فتعبد. فرماتے ویسے تو 2 گواہیاں بھی کافی ہیں، لیکن 2 سے زیادہ گواہیاں جو نماز میں دیتے ہو وہ عبادت کے لیے ہوتی ہیں. نہ یہ فیصلہ میں نے تم پہ چھوڑا. شیخ صدوق علی کی گواہی کو عبادت کہے اور آج کا ملا اسے باطل کہے، سچا کس کو مانوں؟ ہاں جی ہاں جی ہاں جیتے رہو جو. اور آخری بات، چونکہ میں نے اپنے مقصد کی طرف ہی بڑھنا ہے، دعوت میں نے کھلی دے دی ہے کہ حوالے جتنے میرا عزیز بھی چاہے کسی اور کے دماغ میں بھی کوئی اگر شکوک و شبہات جو کھٹکے ہوں وہاں آ جائے. سوال تمہارا یہ تھا کہ جہاں کسی امام نے کھڑا کر دیا ہمیں وہاں رک جانا چاہیے. میں ممبر سے چیلنج کر رہا ہوں، منڈی بہاؤدین کے سزا خانے سے لے کر نجف اشرف کے حوضہ علمیہ تک کائنات عالم کے ہر عالم کو جمع کر کے غضنفر کا یہ چیلنج پہنچا دو. میں بڑی کتاب نہیں کہتا، کسی چھوٹی کتاب میں، مستند میں نہیں، کسی ضعیف میں، معتبر نہیں، بالکل گئی گزری روایت میں دکھا دو کہ کسی امام نے روکا ہو کہ نماز میں علی کا نام نہ لیا کرو.
اور بس یہی پیغام دینا تھا. آدم سے عیسیٰ تک کوئی نہیں آ سکا خدا اور رسول کے بعد سوائے علی کے. دیکھو وہ اطاعت ہو، وہ ولایت ہو، وہ ایمان ہو، وہ عہد ہو، وہ منصب ہو، ان دو کے بعد ذکر علی کا. انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ تمہارا ولی، رسول ولی. اور آگے کیا کہا؟ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تیسرا وہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی. علی کے سوا تیسرا کوئی نہ آ سکا. اطاعت کا ذکر آیا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی. اور کس کا نام لیا؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. سوائے علی کے کوئی نہ آ سکا. سورہ تغابن ہے، فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا. ایمان لاؤ اللہ پہ، ایمان لاؤ اس کے رسول پر، اور ایمان لاؤ اس نور پر جس کو ہم نے نازل کیا. نہ میرا خیال ہے پتہ نہیں تم سہم گئے ہو، ڈر گئے ہو، گھبرا گئے ہو، چکر کیا ہے، یا تھک گئے ہو. اللہ کہہ رہا ہے اس نور پہ ایمان لاؤ جسے میں نے نازل کیا. یہ تفسیر قمی میری بغل میں ہے، 1100 سال پرانی مذہب آل محمد کی تفسیر. سرکار صادق سے پوچھا گیا کون ہے وہ نور جو رسول کے ساتھ نازل ہوا؟ قال ذاک امیر المومنین. کہا وہ نور امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے. تیسرا علی. اب بکے شاہ جی ایک بات کہنا چاہتا ہوں. نہ مجھے نہیں خبر کہ کس کے کلیجے میں دراڑ آئے گی، کس کے رخسار پہ پھول کھلے گا، کس کے ہاتھ سے خوشبوئے ولایت آگی، کہاں سے بدبوئے تقصیر آئے گی. پڑھی آیت ہے تفسیر قرآن کے وارث کی، نور الذی انزلنا والنور الذی انزلنا. اس نور پہ ایمان لاؤ جسے ہم نے نازل کیا، نازل کیا، نازل کیا. قرآن کا وارث کہتا ہے وہ علی ہے، وہ علی ہے، وہ علی ہے. اللہ کہتا ہے میں نے علی کو نازل کیا. ٹکے کا ملا کہتا ہے پیدا ہوا. سچا کون ہے؟ اس آیت کے بارے میں بھی سرکار صادق سے جب پوچھا گیا کون سی ہیں وہ حدود اللہ کی کہ جن سے آگے گزرنے کی اجازت نہیں؟ قال نحن حدود اللہ. فرمایا اللہ کی حدیں ہم 14 ہیں. جی اب جس بندے کو شوق ہو ان کی حد بنانے کا، وہ سوچ کے حد بنائے کہ یہ مخلوق کی حد نہیں، علی خالق کی حد کا نام ہے. درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند. کچھ پلے پڑا یا وقت ضائع ہوا؟ بس خوش رہو، آباد رہو، مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے. زیادہ پڑھ لیا. آپ کو الگ سے پیغام دے دیا جائے گا کہ ان ایام میں زیادہ مقصدی صرف یہی ہوتا ہے. ذکر آل محمد تو سارا سال ہے، دن رات ہے، لیکن یہ 10 دن آتے ہی اس لیے ہیں کہ زمانے کو بتایا جائے
کہ ان ایام میں ہوا کیا ہے. ہاں، اور بس یہی سوچ کے دو جملے سن لینا مجھ سے کہ اگلے سال وہی روئے گا جو رہے گا. آج کا رونا صرف اس کا ہے جو یہاں ہے. اور ان ایام میں تو تمہیں کسی پڑھنے والے کا محتاج ہی نہیں ہونا چاہیے. بخدا گھر بیٹھے ہوئے، بازار میں چلتے ہوئے، کہیں تنہائی کے لمحے میں آنکھیں بند کرو، چشم تصور سے دیکھو، اپنی سماعت کو روش ادراک کے سپرد کرو، تو تمہیں جنگلوں میں آج بھی علی کی بیٹیوں کے بین سنائی دیں گے. اللہ اکبر. العظمت للہ. بس بتانا یہ چاہ رہا ہوں، کوئی حادثاتی پروگرام نہیں ہوا. حسین کا وطن چھوڑنا، کربلا جانا، مارا جانا حادثہ نہیں. ہاں یہ کوئی اتفاقی چیز نہیں، ازل سے طے شدہ پروگرام ہے. ہاں، میں یاد دلاتا ہوں، سمجھتے بھی رہنا، آنسوؤں کی بھیک بھی مانگ لینا. یوم الست جب اللہ نے روحوں سے وعدے لیے، عوام سے الگ، حجتوں سے علیحدہ، ایک تاج شفاعت خدا نے منبر نور پہ سجایا اور آدم سے عیسیٰ تک نبیوں کو دعوت عام دی. ہے تم میں کوئی باکمال جو سر پہ تاج شفاعت رکھ لے؟ جس کے سر پہ یہ تاج ہوگا میدان محشر، اس کے رحم و کرم پہ جس کی طرف وہ اشارہ کرے گا وہی بخشا جائے گا، جس سے وہ منہ موڑ لے گا میری رحمت بھی منہ موڑ لے گی. 1,24,000 نبیوں نے ہاتھ بڑھائے آدم سے عیسیٰ تک کہ ہم لے لیں. آواز آئی الا رسلکم، ٹھہرے رہو. یہ نبوت نہیں کہ مفت مل جائے، یہ ولایت نہیں کہ بے قیمت لے لوگے، یہ تاج شفاعت ہے، اس کی کوئی قیمت ہے. پالنے والے کیا فرمایا؟ میں نے ایک رجسٹر بھی ساتھ رکھا ہے، ہر صفحے پر ایک شرط ہے. شرطیں پڑھتے جاؤ، دستخط کرتے جاؤ. جو آخری صفحے کے آخری دستخط کر لے وہ تاج لے جائے. آدم آگے بڑھا، میں بڑی جلدی کر رہا ہوں، اگر تفصیل سے پڑھوں تو گھنٹے سے زیادہ چاہیے اسی واقعے کے لیے. آدم آگے بڑھا، پہلے صفحے پر جسم کانپا، نوح دوسرے سے، ابراہیم چوتھے سے، ایوب کافی دیر کھڑا، 1.25 لاکھ نبی فارغ ہو گئے. 13 رسول عرش الہی کے سائے میں کھڑا ہے، سوچ میں ہونٹ کاٹ رہا ہے. دیکھنا میری طرف. اچانک عالم نور سے ایک کم سن روح آگے بڑھی جس نے منبر نور سے تاج اٹھایا. اللہ اکبر. نانا کے پاس آیا، نانا آپ یہ تاج کیوں نہیں پہنتے؟ نبی تو فارغ ہو گئے. رسول جھکے، ماتھا چوم کے کہا حسین مجھ میں امتحان دینے کا حوصلہ تو ہے، لیکن اس امتحان کے لیے جس سامان کی ضرورت ہے وہ میرے پاس نہیں ہے. منڈی والوں جب سامان کا نام آیا پنجوں پہ اٹھے حسین، بلا تشبیہ تاج نانا کے سر پہ رکھا. کہا نانا چشم بد دور، تو تاج لے جا، اللہ کی شرطیں جانے اور حسین جانے، خدا کا امتحان جانے اور سلطان کربلا جانے. اللہ اکبر. آواز قدرت ہے، حسین جلدی نہ کر، شرطیں پڑھ لے. سنو گے جملہ؟ ہاں یقیناً تمہاری آنکھوں کا موسم بتاتا ہے کہ برسنے کو بےتاب ہے. فضائے بسیط نور میں سجدہ کیا نور حسینی نے. پالنے والے شرطیں کیوں پڑھوں؟ اس کا مطلب ہے اگر شرطیں مشکل ہوں تو نانا کو دیا ہوا تاج واپس لے لوں؟ اب مشکل ہیں یا آسان؟ میں تاج دے چکا اور دے کر لینا حسین کی طبیعت نہیں. وقت تھا سید و غیر سید و، گزرتا رہا. رسول کا ظاہر عہد رسالت ہے. رسول منبر پہ ہے مسجد نبوی میں، جوڑی چلی مسجد کی طرف. حسن دروازہ گزر گئے، حسین گزرنا چاہتے تھے،
ایک پردہ حائل ہو گیا بلا تشبیہ، ایک ہاتھ کلائی میں آیا، مڑ کے دیکھا تو جبریل۔ جبریل کیوں روکا؟ سردار میری کیا جرت میں تمہیں روکوں؟ اس نے روکا۔ کیوں؟ یاد ہے آپ نے تاج شفاعت نانا کے سر پہ رکھا تھا؟ جبریل ہم مصدر عقل ہیں، بھولے تو نہیں؟ اور آپ کو یاد ہوگا وہاں آپ نے دستخط نہیں کیے تھے، جبریل یہ بھی یاد ہے۔ اللہ کہتا ہے امتحان کے موسم قریب آ رہے ہیں، شرطیں پڑھ کے تجدید معاہدہ کے طور پہ دستخط کیجئے۔ اللہ اکبر۔ اب جو رونے آیا ہے وہ دیکھے میری طرف، بلا تشبیہ حسین ایک ورق پلٹتے ہیں، مسکرا کے جبریل کو دیکھتے ہیں، دستخط کرتے ہیں، مسکراتے ہیں، دستخط کرتے ہیں۔ ایک ورق ایسا آیا، سید الصابرین تھا حسین، بدن کو جھٹکا لگا، زخمی نظروں سے حسین نے جبریل کی طرف دیکھا، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے میرے مولا نے دستخط کیے، جبریل رجسٹر لے کے چلا گیا۔ پھر حسین گھر نہیں گئے، روتے ہوئے شہر سے باہر، واز ختم ہوا رسول کا، حسن آ گیا، شام والی نے پوچھا میرا بھائی؟ کہا خدا سے کوئی معاہدہ تھا تیرے بھائی کا؟ اللہ اکبر، اللہ سے کوئی تجارت تھی تیرے بھائی کی؟ روتی ہوئی زینب آئی وہاں جہاں ماں بیٹھی تھی، اماں میرا حسین نہیں آیا، مجھے اجازت ہے میں ڈھونڈنے جاؤں؟ زینب ابھی تیرے ڈھونڈنے کی رت نہیں، بس سمیٹوں۔ چاروں طرف صحابی دوڑے، سلمان ڈھونڈتے ڈھونڈتے شہر سے کافی باہر ایک ٹوٹی ہوئی دیوار ہے، دیوار پر حسین، پتھر حسین کے آنسوؤں سے بھیگ رہے ہیں۔ آنکھوں پہ بوسہ دے کے پوچھا ما یبکی کا یا ابا عبداللہ، کبھی نہ روئے تیری آنکھیں، کیوں روتا ہے حسین؟ کہا نانا یہ سوال نہیں، اس کے جواب کے لیے ذبح ہونا پڑے گا، یہاں نہ پوچھ مجھ سے، وہاں چل جہاں میرے سارے رشتہ دار جمع ہیں، تاکہ میں ایک ہی دفعہ جواب دوں اور ایک ہی دفعہ ذبح ہو جاؤں۔ بس سلمان لائے، آخری جملہ، آخری بات، جس کے سینے میں پتھر نہیں گوشت کا ٹکڑا ہے، سمجھ میں آ گیا تو قبر میں بھی ماتم کرنے کے لیے کافی ہے۔ اب تصور تم کرو، حسین روئے اور نانا دیکھے، حسین روئے اور ماں دیکھے، اور سب سے بڑی بات حسین روئے اور زینب دیکھے۔ یہ عقل میں آنے والی بات ہے۔ کوئی منہ چومتا ہے، کوئی پیشانی، کوئی گلا، کیوں روتے ہو حسین؟ منہ سے کچھ نہیں کہتا، کبھی کبھی بہن کا چہرہ دیکھتا ہے اور پھر جگر پہ ہاتھ رکھ کے حسین زمین پہ بیٹھتا، کبھی کبھی زینب کا چہرہ دیکھا، پھر جگر تھام کے زمین پہ۔ کافی دیر گزری، رسول نے کہا حسین مجھے جلدی بتا میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ اپنے آپ کو سنبھالا، نانا یاد ہے میں نے تاج شفاعت پہنایا آپ کو؟ ہاں میرے لال، وہاں دستخط نہیں ہوئے تھے؟ ہاں میری جان، آج جبریل رجسٹر لایا۔ حسین شرطیں مشکل تھی؟ نانا جو مشکل میں روئے وہ تو حسین ہوتا ہی نہیں۔ نانا مجھ سے مدینہ چھڑایا گیا، میں نہیں رویا، میرے احرام ٹوٹے، میں نہیں رویا، میرا پانی بند ہوا، میں نہیں رویا، نانا میرے اکبر کو برچھی لگ گئی، میں نہیں رویا، میرے عباس کے شانے کٹے، میں نہیں رویا، میرے اصغر کے حلقوم میں تیر آیا، میں نہیں رویا، میری لاش پہ گھوڑے دوڑے، میں نہیں رویا۔ تو حسین پھر اس سے مشکل شرط کیا ہے؟ نانا میں نے کہا نا، میں مشکل کو تو رو ہی نہیں رہا، ہر دستخط کا تعلق ہے مجھ سے۔ ایک دستخط میں نے ایسے کیے ہیں جس کا تعلق کسی اور سے ہے، رو اس لیے رہا ہوں کہ میں نے تو لکھ کر دے دیا ہے، ہو سکتا ہے حصے والا انکار کر دے تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ حسین کیا لکھ کر دیا ہے؟ منہ سے تو کچھ نہیں بولا، اب زخمی نظروں سے زینب کی طرف دیکھا۔ منڈی والوں جب اب دیکھا جیسے نشیب میں پانی آتا ہے، زینب باہیں پھیلا کے دوڑی، حسین کے گلے میں باہیں ڈالی، کہا تو نہ رو میری چادر جانے، شام کا بازار جانے،
शराबी का दरबार जाने। मजलिस आज़ा का मंजूर मकबूल बानियान की मसाई को शर्फ क़बूलियत में मोमिनीन मोमिनात की शिरकत व बदल बासात हमारी योलीदा बयानी कबूल यौन बे औलाद औलाद नरीना था जो मकरूद तंग दस्तन की तंग दस्ती ये बेगुनाह कैद है रिहाई था जमीओं ने उन्नात के जो हाजात व क़ज़ाए अदल शरीयत के नज़दीक जायज़ हैं पूरे सरकार हुज्जत का जल्द हो अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यिकल हुज्जत बिल हसन सलावतुक अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि अस्साअति व फी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्युम मुहफ़िज़ मुक़ाइद व नासिर मदरीद मुआइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ता व तमत्तअहु फ़ीहा तवीला या रब मुहम्मद व आलि मुहम्मद अज्जिल फ़रजा आलि मुहम्मद रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाहि मुहम्मद व अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन।
شے سے شے بنانے والے کو کہتے ہیں. ماشاءاللہ. جیسے عیسیٰ مٹی سے پرندہ بناتا ہے. مٹی تھی، آدم مٹی سے خلق ہوئے. مٹی تھی تو بنے، مٹی نہ ہوتی آدم نہ بنتا. کتنا بے شرم ہے آدم کا وہ بیٹا. مجھے نہیں خبر، جانتے ہو تم اچھی طرح سے کہ غزل فرمیانی کے نام پہ کبھی سمجھوتا کرنا سیکھا ہی نہیں. لفظ کہنے لگا ہوں اور یقیناً پہلے جملے سے کچھ کلیجوں پہ دراڑ بھی پڑ جائے گی میری بلا سے، لیکن کچھ چہروں پہ پھول بھی کھلے گا. بیٹے اس کے ہو کہ جو مٹی کا محتاج ہے کہ اگر مٹی نہ ہوتی تو آدم مہاراج تخلیق میں بھی نہ ڈلتا. اور مقابلہ اس علی سے کرتے ہو جو کہتا ہے اگر تقدیر نہ بھی چاہتی تو ہم ہو جاتے. ادھر والے گھبرائے ہوئے تو نہیں؟ آپ بیجیے جب تک دل چاہے تمہارا. یہ تعلی نہیں ہے، خطیبانہ حاشیہ نہیں ہے. یہ حوالے دکھا سکتا ہوں، ممبر کے پاس پڑھیں گی بات ہے. مومن اس وقت تک مرتا ہی نہیں جب تک خود نہ چاہے. شرط یہ ہے کہ اس کے دل میں مودت نگر ہو، شک کی بستی نہ ہو. شے سے شے بنائے اور باری ایجاد کرنے والے شے نہ ہو جو لا شے کو شے کرے، اسے کہتے ہیں بادشاہ. مصور خالق سے لطیف ہوتا ہے نبی صاحب کو شاہ صاحب باری کا، اور باری سے بھی لطیف منصب ہے مصور کا. کیونکہ یہ کاغذ پہ دیوار پہ بنی ہوئی تصویر کی بات ہی نہیں. اللہ نے اپنے آپ کو جس پیمانے میں جس میدان میں طور کے مصور کہا ہے وہ حقیقت کی اور ہے. تصویر میری بھی بنی ہے، آپ کی بھی بنی ہے. ہمارے لیے سورہ آل عمران میں آیت موجود ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. فرمایا وہی تو اللہ ہے جو ارحام مادر میں، شکمہائے مادر میں تمہاری تصویریں بناتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے. سارے اپنے کے میرے سامنے پکی بات، سارے ماننے والے ہیں، کوئی سوچنے والا نہیں، یقین کر لیتا ہوں. جب یہ شرح رسول کافی پکڑانا میرے ہاتھ میں نظر آ رہی ہے کتاب، اندر باہر والے دیکھ لو. شرح رسول اس کو کافی سے بڑی کتاب تیرے مذہب میں کوئی نہیں. اس کی شرح علامہ صالح مازن نرانی کی لکھی ہوئی. ممبر پہ بیٹھا ہوں، میدان میں ممبر پہ بیٹھ کر میدان میں غلط دعویٰ جس نے بھی کیا ہے ہمیشہ ذلیل و رسوا ہوا ہے. بڑے بڑے دعوے کیے غلط اور موقع پہ رسوا ہو گئے. ایک کتاب میرے ہاتھ میں ابھی نہ دعوت عام ہے، دیکھ سکتے ہو. ابھی یہ کائنات کے جمل خطبے کا ایک جملہ ہے انا صاحب الرجعات کر رہا، میں بار بار پلٹ کے آنے والا ہوں، میں ہر وقت گردش میں ہوں. یہ عالم
मुसव्विर, वो खालिक है, वो मूजिद है, वो मुसव्विर है। वो तेरी मेरी तस्वीरों पे तो नाज कर ही नहीं रहा। समझ में आ रही बात या नहीं? हाँ, तेरी मेरी तस्वीरें तो फरिश्ता, एक फरिश्ता है जिसका नाम है मलक मुसव्विर, तस्वीर बनाने वाला फरिश्ता। और अभी आपने अल्लामा सालिम माजिंदरानी के जुमले सुन लिए कि अली आते हैं, इजाजत देते हैं, हुक्म फरमाते हैं इसकी तस्वीर ऐसे बना, इसकी तस्वीर ऐसे बना, और वो तस्वीर बुके शाह साहब ढलती है पैमानाए मवद्दत के मुताबिक। जी, तुम्हें हमें नजर नहीं आता, आओ अंबार है मेरे पास किताबों का। और फिर अली फरिश्ते को हुक्म देते हैं, इसके माथे पे लिख दे, हाज़ा मोमिनुन हाज़ा मुनाफिकुन। ये पहले से लिखा जाता है, ये फरिश्ते की बनाई हुई तस्वीरें हैं, ये अमरे खैबर शिकन से बनी हुई तस्वीरें हैं। अल्लाह अकबर। नकवी साहब, इन तस्वीरों पे खुदा नहीं इतरा रहा, वो कुछ और तस्वीरों पे नाज़ा है। मेरे खुदा होने पे उसे नाज है ही नहीं। हम मजमूआ नकाइस, हम में कमी ही कमी, दाग ही दाग, धब्बे ही धब्बे। हाँ, जब उसने 14 तस्वीरें पर कौरे मशीयत से ढाल के आईना किबरियाई में फिट की, तो फिर उसने आवाज दी, तो अलीयन, है कोई जो मुझ जैसा खुदा होने का दावेदार हो, मैं अली बना लेता हूं। कुछ अहबाब अंधेरे में हैं, वहां रोशनी नहीं। बुके शाह साहब कल कोशिश कीजिएगा, हुक्म दीजिए किसी को कि कल उधर भी 1-2 बल्ब बड़े बड़े लगाएं, ताकि मुझे तमाम सामीन के मोमिनीन के चेहरे नजर आने चाहिए। हाँ, मजा ही नहीं, बात तस्वीर की हो रही है और कुछ सूरतें दिखाई ही न दें। हाँ जी, बहरहाल मैं आप लोगों पर यकीन करते हुए पढ़ रहा हूँ, इस यकीन के साथ कि आप भी हमारे साथ हैं, बाहर वाले। और अली शाह जी, अपने मोहल्ले के आप जिम्मेदार हैं। हाँ, इधर के नंबर कटे तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा मजलिस के बाद। इनकी तस्वीरों पे नाजा है वो, हमारी तस्वीर, अल्लाह अकबर, जैसी बनी गजनफर जैसा है, मरते दम तक वैसा ही रहेगा, बरज़ख में भी वैसा, और जमील शाह जी महशर में भी वैसा। नींद तो नहीं आ रही? अच्छा, हाँ, क्योंकि तुमने तो किताबें देनी है, तुम ही सो गए तो फिर तो अच्छा जी। हम जैसे हैं वैसे रहेंगे, लेकिन जो 14 तस्वीरें अल्लाह ने बनाई हैं, इनके साथ ये कानून नहीं। हाँ, पता नहीं इन किताबों में लाए हो साकिब और मनाकिब, वरना वहां कोठी पे पड़ी है, आके देख लेना। तुम्हारा 10वां इमाम मुतवक्किल के दरबार में आता है, 30 बंदे दरवाजे पे खड़े हैं। रावी हदीस कहता है, मैंने 30 के 30 बंदों से मौला का हुलिया पूछा, हर एक ने मुख्तलिफ बताया। अल्लाह अल्लाह जी। उसकी वजह क्या थी कि जैसा हुज्जत खुदा ने चाहा जी, वैसा
نظر آیا یا جیسا دیکھنے والے کی آنکھ میں یہ نبی صاحب سنا نہیں علماء سے جی ملک الموت بڑی خوفناک شکل والا ہے خدا فرشتے کو خوفناک بنائے گا اور تجھے خوبصورت بنائے گا جو ہے ملکوتی جو ہے نوری اگر وہی خوفناک ہے تو خوبصورت کیا ہے سر اٹھا سر اٹھا وہ تم نے 8ویں امام کا سامنے روزہ بنایا ہے اس کا روزے کی قسم اسی طرح 8ویں امام سے پوچھا گیا ہے مولا واقعی اسرائیل بڑی ڈراؤنی شکل والا ہے تکیے کی ٹیک چھوڑ کے میرے مولا سیدھے ہو گئے عالم غضب میں فرماتے جاہل ہو جس بات کا پتہ نہ ہو اس کا پرچار مت کیا کرو اللہ نے نوری پیکروں میں ڈھال کے فرشتوں کو بنایا ہے سارے فرشتے خوبصورت ہیں بات فقط اتنی ہے مولا فرماتے دیوار کے ساتھ مختلف رنگوں کے مختلف صفات کے آئینے لگا دے سبز رنگ میں چہرہ سبز دکھائی دے گا سرخ میں سرخ سفید میں سفید سیدھے میں سیدھا ٹیڑھے میں ٹیڑھا آئینے کا قصور ہے صورت تو وہی رہتی ہے فرمائے اسی طرف فرشتہ بڑا خوبصورت ہے جب علی والے کے سامنے آتا ہے ولایت کے شیشے میں خوبصورت جب منکر کے سامنے آتا ہے تصویریں چونکہ یہ 14 عالم مثال و تصویر سے پہلے کے لوگ ہیں جی اس لیے ان کی کوئی ایک صورت ہے ہی نہیں امیر کائنات کا مشہور عالم فرمان ہے اِنَّا نَظَهَرُ فِي كُلِّ زَمَانٍ فی صورت ما شاء الرحمن علی فرماتے ہیں صرف میں علی نہیں ہم سارے ہر زمانے میں ظاہر ہوتے رہے ہیں جس صورت میں خدا نے چاہا اور مکہ شاہ صاحب یہی مسئلہ ہے یہ صرف انسانوں کے ساتھ مسئلہ نہیں کیونکہ یہ انسانوں کے ہاتھی تو نہیں فقط جنات کے بھی ہاتھی یہی ہے فرشتوں کے بھی ہاتھی یہی ہے اور خدا کی قسم تیرے باپ آدم کے بھی ہاتھی یہی ہے آدم بیچارے کو بھی کچھ پتا نہیں تھا حدیث رسالت ہے میں نے دکھا سکوں چوراہے میں کھڑا کر کے میری زبان کاٹ دینا گنگی ہو جانا چاہیے وہ زبان جو منبر خیبر شکن پہ بیٹھ کے جھوٹ بولے تیرا رسول فرماتا ہے علمنا النبیین التسبیح والتحلیل لولانا ما در التسبیح والتحلیل فرمایا آدم سے عیسیٰ تک سارے نبیوں کو تسبیح پڑھنا ہم نے سکھائی ہم نہ ہوتے انہیں پتہ ہی نہیں تھا تسبیح کیا ہوتی ہے عبادت اصول یہ ہے دور دور کے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں سامعین میں جہاں جہاں جانا کم از کم ایک ایک مومن تک یہ پیغام ضرور پہنچا دینا تم میں آتے ہیں بشری پے کر لے کر فرشتوں میں جاتے ہیں ملکوتی صورت لے کر نبیوں میں جاتے ہیں تصویر نبوت لے کر یا اللہ اس ذکر پاک کے صدقے مجھے توفیق دے حق بولنے کی حق پہنچانے کی اور انہیں حق کے ہتھوڑے کی ضرب برداشت کرنے کی تم میں تمہارا پیکر فرشتوں میں فرشتوں کی صورت نبیوں میں نبیوں کا پیمانہ اب تم نے دیکھا نا کہ ہماری صورت ہے تم نے کہا ہم جیسے ہیں صرف تم ہی نہیں بھولے ہوئے فرشتے بھی جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم جیسے ہیں نبی دیکھتے
دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم جیسے ہیں، جنات دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم جیسے ہیں، روحانی دیکھیں وہ کہتے ہیں ہم جیسے ہیں۔ جب مخلوق کے سامنے ہوتے ہیں تو ان کے پیکر میں انہیں ہدایت کرتے ہیں، اور جب اس کی کبریائی کی تنہائی میں ہوتے ہیں ابو گیا صاحب میں جس مرحلے پہ پہنچ گیا ہوں، ہاں یہ اسے کہتے ہیں مزالق الاقدام، یعنی ایسی پھسلن، یہ پھسلن ہو اس سے تو بچا جا سکتا ہے، اور یہ ڈھلوانی پھسلن جو ہے نا اس سے قدم سنبھالنا ہر ایک کا شیوا نہیں ہوتا، ہاں اس پھسلن سے کوئی مقدر والا ہی سنبھلتا ہے۔ بہرحال اب کہنے لگا ہوں کہ جب اس کی تنہائی میں ہوتے ہیں تو پھر تصویر کبریائی ہوتے ہیں۔ کیا تصویر ہے؟ کیا تصویر ہے؟ یہی دے دو، آؤ یہ میرے ہاتھ میں کتاب، کیمرے والے اسے محفوظ کر لو نام کو، الاسرار العلویہ، ذات علی کے اسرار۔ شیخ فاضل مسعودی کی یہ کتاب ہے، اور اس کا پیش لفظ آیت اللہ سید عادل علوی نے لکھا ہے۔ پیش لفظ لکھتے ہوئے انہوں نے ایک جملہ لکھا، بہرحال میرے سامنے جو حقیقت ہے، آپ میری عادت کو اچھی طرح سے جان گئے ہو کہ حقائق سے پھر میں پہلو تو ہی کر کے گزر نہیں سکتا۔ اب کسی کو بھلی لگے یا بری، رزق میرا نجف سے آتا ہے، جو میرے حصے کا ہے وہ کسی کے باپ کے بس میں نہیں ہے روکنا، تو جس کی کھاؤں گاؤں اسی کی کیوں نہیں۔ عادل علوی آؤ میدان میں دیکھو، فتویٰ صرف غزل پر پہ اچھال رہے ہو، وہ کہتے ہیں لو کون، کس تصویر پہ اترا رہا ہے خدا، کیوں مصور ہوں میں، کیوں ناز کر رہا ہے، کس کبریائی کے گھمنڈ میں بول رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں لو کون للہ ان یتجسد ولا یتجسد لتجسد فی مثل علی ابن ابی طالب۔ وہ کہتے ہیں معاذ اللہ اللہ بدن رکھتا نہیں، اللہ کا جسم نہیں، لیکن اگر اللہ کبھی زمین پہ بدن لے کے آ سکتا تو علی کے بدن میں آتا۔ تو نہیں گئے، وہ کہتے ہیں لو کون للہ، اگر وہ جسم میں آتا تو علی کے بدن میں۔ یہ ہتھوڑا تھا، لیکن ابھی قرض میں نے چھپایا ہوا ہے۔ جی میں آتا ہوں، مگر پہلے تھوڑا سا، قابل کسان، قابل کاشتکار وہ ہوتا ہے جو تخم ریزی سے پہلے زمین کو تیار کرے۔ تو میں پہلے آپ کے ذہنوں کی، ادراک کی زمین کو تیار کرنا چاہ رہا ہوں۔ اگر آتا تو علی کے پیک، یعنی سوائے علی کے کوئی اور پیکر ہی اس قابل نہیں تھا۔ اسی لیے یہ تو آپ سب جانتے ہو کہ وجہ اللہ سے لے کر نفس اللہ تک وہ کیا ہے جو علی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں مجھ سے بھی کئی مرتبہ اس پر بحثیں سن چکے ہو، دیگر علماء واعظین ذاکرین سے بھی۔ وجہ اللہ ہے علی، علی کا چہرہ وجہ اللہ نہیں،
अली वजहुल्लाह। अली के चेहरे को अल्लाह का चेहरा कहोगे तो ये शिर्क है। जी जी, इन फिर तो बदन हो जाएगा खुदा का, फिर अली खुदा हो जाएगा। ना ना ना, अली का चेहरा अल्लाह का चेहरा नहीं, पूरा अली अल्लाह का चेहरा है। सारे का सारा अली ऐनुल्लाह है, अल्लाह की आंख। हम यहां से देखते हैं ना, अली हाथ से भी देखता है, अली पुश्त सर से भी देखता है, अली पांव के तलवे से भी देखता है। जी, लिसानुल्लाह, हम ज़बान से बोलते हैं, अली के बाल भी बोलते हैं। हाँ, ये सारा अली। तो इस तरह, इसलिए मैंने कहा था कि वजहुल्लाह से लेकर, थक गए हो तो अभी वक्त है बता दो, हाँ, वरना मेरे जुमले तक तो न थकना, बाद में बेशक थक जाना भले। पूरा का पूरा किबरियाई का बदन, तौहीद का जाहिर, अपनी तस्वीर किबरियाई बना दिया। यही वजह है, हदीस रिसालत है। और सिर्फ शिया किताबें नहीं, 200 से ज्यादा अहले सुन्नत की किताबों के हवाले इस वक्त मैं लिखवा सकता हूं, और अगर सोचने का मौका दीजिए तो मजीद भी लिखवा सकता हूं। 200 हवाले तो इस वक्त भी मुझे याद हैं अहले सुन्नत की किताबों के, जिसमें यह हदीस मौजूद है कि मन राओनी, तेरे रसूल ने फरमाया, मन राओनी फकद राओनी लिअन्न शैतान ला यतमस्सलु बी वलाउ बिसूरत औसियाई। फरमाया जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने बस मुझे ही देखा। क्योंकि शैतान ना मेरी सूरत बन सकता है, ना मेरे 12 वसीयों की सूरत बन सकता है। अब मुकेश साहब, 2 काम तो मैं कर नहीं सकता कि पढ़ूं भी खुद, समझूं भी खुद। नहीं, तुम्हारा क्या ख्याल है कि एहतराम कर रहा है शैतान? इस उल्लू के पट्टे का और काम ही नहीं सिवाय इसके कि हर बंदे को अली से फेरने की कोशिश कर रहा है। मुझे बतूल की चादर की कसम, इज्जत हैदर की कसम, पाकीज़गी मजलिस की कसम, अगर मैं फिक्रा बोल रहा हूं अपनी तरफ से, यहूदी हो के मरूं, मुझे कलमा भी नसीब ना हो, और इतनी बड़ी कसमों के बावजूद जो शक करे तो उस उल्लू के पट्टे के अपने नुत्फे में शक है। तेरे इमाम शशम फरमा रहे हैं कि अल्लाह अल्लाह फी इबलीसा, तुम्हें अल्लाह बचाए इबलीस के मकर से। ऐ शियो इन्नहु युआकिबुकुम, शैतान है ही तुम शियों के पीछे। मौला वो क्यों? फरमाया अम्मल बाकूना फकद फारग मिनहुम, फरमाया बाकियों को तो अली से फेर के फारिग हो चुका। कोई तकरीर गोश्ते को सवाल जवाब करे बिल्कुल नहीं होगा, सिर्फ नारा मारो नजरे अल्लाह ने हुसैन मतलब तमाशा ना बना। अब सारे सामीन समझ गए कि शैतान का काम ही है अली से फेरना। हाँ, छोटे मोटे कामों पे वो अपनी तवानाई ज़ाय करता नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है, इसी मिंबर से पूरी एक मजलिस मैंने इस मसले पर पढ़ी हुई है।
نہیں یاد تو پرانی سیڈیاں وغیرہ خرید کے دیکھ لینا، سن لینا. ہاں وہ اس گناہ پہ اپنی توانائی خرچ ہی نہیں کرتا جو توبہ سے بخشا جائے. وہ گناہ وہ نہیں کرواتا، اس گناہ میں اولاد آدم خود کفیل ہے. جی جی وہ شیطان کو خامخواہ بدنام کرتی ہے. یہ چھوٹے موٹے نہیں، اس کا تو زور ہی اسی پہ ہے کہ دنیا علی کو چھوڑ دے. تو جو علی کا اتنا بیری ہے تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ احتراماً علی کی تصویر نہیں بنتا یا احتراماً رسول کی تصویر نہیں بنتا. جس نے خدا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مناظرہ کیا ہے. مغل شاہ جی وہ اتنا ڈیٹ ہے نجم شاہ، خدا سے مشیت سے ٹکرا رہا ہے، بڑھ کے بول رہا ہے خدا کے سامنے. اتنا بڑا گستاخ جو محمد و علی کے خدا کا گستاخ ہے، وہ ان کا احترام کیا کرے گا؟ تو وجہ کیا ہے؟ کائنات کی ہر تصویر بن سکتا ہے شیطان، سوائے 14 تصویروں کے. بھائی اس کی وجہ یہی ہے جو بنا ہے مادے سے. اس کی تصویر وہ بن سکتا ہے، یہ 14 مادے سے نہیں بنے. نقوی صاحب گستاخی معاف. یہ بھی ہم اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے علم کی حدیں کمزور ہیں یا سمجھنے والوں کے ذہن بیمار ہیں، اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ یہ نور سے بنے ہیں. ورنہ نور بھی تو ایک شے ہے، اور 73 فرقے مانتے ہیں شے نہیں تھی، یہ تھے. جیتے رہو، خوش رہو، آباد رہو. ہاں الحمدللہ آپ دیکھا نا روشنی ہو گئی، سب کے چہرے مجھے دکھائی دے رہے ہیں. آپ ادھر دیکھو، آپ ادھر دیکھو. ان سے میرا کام ہے، آپ کا نہیں. چونکہ یہ مادے سے نہیں، بلکہ یہ شے سے نہیں، بلکہ ان کی کوئی تصویر حقیقی نہیں. اللہ اکبر. سب سے نیچے والی کتاب دینا. یہ تفسیر میرات الانوار ہے، تفسیر البرہان کے مقدمے میں شامل کی جاتی ہے یہ کتاب. یہ میرے ہاتھ میں ہے. تمہارے 5ویں امام کی حدیث ہے. فرمایا جب اللہ نے ہمیں بنایا ہے، شے نہیں تھی، نہ عرش، نہ کرسی، نہ لوح، نہ قلم، نہ نور، نہ مادہ، نہ عنصر، نہ جوہر، کچھ نہیں. لہذا ہم نور سے بھی پہلے ہیں. سامعین میں سے ایک بندہ اٹھ کھڑا ہوا، میں نے آئیے شئین خلقتم یا ابن رسول اللہ، فرزند رسول، پھر آپ کس شے سے بنے؟ فرمایا جاہل. پھر شے کا نام لیا. اگر ہم شے سے بنے ہوتے تو وہ شے ہم سے پہلے ہوتی. سر اٹھانا، سر اٹھانا. جیسے مٹی پہلے تھی، پھر آدم بنا. آگ پہلے تھی، پھر جنات بنے. نور پہلے تھا، پھر فرشتے بنے. شے پہلے تھی، پھر عرش بنا. فرمایا اگر شے ہوتی، ہم شے سے بنتے تو وہ ہم سے پہلے ہوتی. تو خبر آ گیا، تو پھر فرزند رسول بنے کیسے؟ پھر بنے کیسے؟ او اندھیری گلیوں کی اندھی پیداواروں، محمد آل محمد کو سوچنے کا کفر چھوڑ دو. تیرا 5واں امام کہہ رہا ہے نہ شے، نہ وقت، نہ عنصر، نہ جوہر، نہ مادہ، نہ طبیعت، نہ مثال. خلقنا بے ارادت اللہ، اللہ نے ارادہ کیا ہم ہو گئے.